बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 5। पुरस्कार औरत की तरफ से अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं हुआ था जिससे उसकी शख्सियत पर कुछ और रोशनी पड़ती। डॉक्टर हारिस भी पूरी तरह इस मामले में दिलचस्पी ले रहे थे। इकबाल ने उन्हें बताया था कि शहबाज के वालिद बहुत ही सादालो इंसान हैं, लेकिन वो बेचैन होंगे कि यहाँ क्या हुआ है। सर, आप इस सिलसिले में कोई हिदायत दीजिए। देखो इकबाल, मेरे लिए ये तबी साइंस का एक अजूबा है। जो कुछ तुम लोगों ने मुझे बताया, इसे सोच सोच कर मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? हालांकि थोड़े दिन पहले ही की बात है, हमारे वतन में खौफनाक जलजला आया था और जलजले में बेशुमार शदीद जानी नुकसानात हुए थे। एक बीबी 2 महीने तक मलबे तले दबी रही। जब 2 महीने के बाद मलबा उठाया गया तो उसमें जिंदगी मौजूद थी। बेशक उसके अंदर लातादार तब्दीलियां रूनमा हो चुकी थी, लेकिन तुम खुद सोचो, 2 महीने तक भूखा प्यासा रहकर जिंदा निकल आना एक मौजज़ा नहीं तो और क्या है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, लेकिन हम कमजोर जहन के लोग हैं, जदीद साइंस से ज्यादा मुतासिर हैं। मैं अभी तक तो वो तौजीह तलाश करने में कामयाब ना हो सका हूँ जिसके तहत कब्र में माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची भी जिंदा है और माँ भी जिंदा है। ये यकीन न करने वाली बात है, लेकिन आंखों के सामने कोई चीज मौजूद हो तो इंसान अपने आप को धोखा किस तरह दे सकता है। मेरा ख्याल है इस मसले को यूं ही रहने दिया जाए। फर्ज करो हम शहबाज के वालिद को इस बात की इतला दे भी देते हैं कि वो औरत जिंदा है, तो इन बेचारों को इससे क्या फायदा होगा? अगर उन्होंने कब्र खाली रखी भी हुई है तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं। बेशुमार कब्रिस्तानों में लोग अपने लिए जमीन महसूस करवा लेते हैं और उनकी कब्रें खाली पड़ी रहती हैं। मुझे भी तज्जिया करने दो, इसके बाद मैं इस बच्चे का भी तज्जिया करूंगा। बस जरा ये बीबी होश में आ जाए। इसके जहन के खुलियों में तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। जाहिर है पूरे जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिली, इसी तरह दिमाग के खुलिये भी ऑक्सीजन से महरूम रहे हैं। ऐसे आलम में जो ना होता कम था। मैं तभी नुक्ता निगाह से देखना चाहता हूँ कि आखिर इसकी जिंदगी कायम रहने की वजूहात क्या थी और किस तरह इसमें किसी को जन्म देने की गुंजाइश बाकी रही। फिर उसके बाद जब मैं इस चीज का इंकशाफ करूंगा तो तुम यकीन करो कि मेडिकल साइंस की दुनिया में एक अजीब इनकलाब बर्पा हो जाएगा। और इस बात के भी इम्कानात है कि इससे बहुत सी नई तहकीकात हो सके। खामोशी इख्तियार करो। अगर इन्हें थोड़ी सी तकलीफ भी होती है तो बहालते मजबूरी ने ये तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। इकबाल ने ये पूरी तफसीलात शहबाज को बताई और शहबाज ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। रफीक दर हकीकत लक्कड़ मोर नहीं गया था। 2 अलग अलग खानदान समझे जाते थे, शाहीना बेगम की हवेली वाले और लक्कड़ मोर बंगले वाले। अर्शिया बेगम वहां से गायब हो गई थी और जाहिर बात है वो लोग यकीनन इसके बारे में तहकीकात कर रहे होंगे। लक्कड़ मोड़ पर जिस शख्स को इस इमारत की निगरानी के लिए महसूस किया गया था उसका नाम हमीद खान था और हमीद के बारे में रफीक अच्छी तरह जानता था कि वो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। अगर उसने रफीक को वहां देखा तो शुबे का शिकार भी हो सकता है, लेकिन शाहीना बेगम को मुतमिन करना भी जरूरी था। चुनाचे अपने जराये से काम लेकर उसने ये बात मालूम कर ली कि चौधरी शाहनवाज वापिस आ गए हैं और लक्कड़ मोड़ के बंगले में क़यामत बरपा है। बस इन्हीं खबरों को नमक मिर्च लगाकर वो शाहीना बेगम के पास पहुंचा। शाहीना बेगम बेचैनी से उसकी मुंतजिर थी। रफीक को अपनी जान के लाले पड़ गए और वो दोहरी मुसीबत का शिकार हो गया। एक तरफ शाहीना बेगम थी तो दूसरी तरफ राज गुंदल, जो धमकियां देकर गया था और उसकी धमकियों से रफीक बहुत ज्यादा खौफजदा था। शाहीना बेगम ने बेचैनी से उसे देखा और बोली, हाय क्या खबर लाए रफीक? बेगम साहिबा, चौधरी साहब वापिस आ गए हैं। अर्शिया बेगम मुसलसल लापता है और जाहिर है उन्हें लापता होना ही चाहिए। उनकी तो कब्र का भी कोई पता नहीं चला सकता सिवाय मेरे। मगर चौधरी साहब बड़ा ववेला मचाए हुए हैं। हमीद खान भागा भागा फिर रहा है। इसका मतलब है राज कुंदल ने अपना कौल निभाया। हाजी पर कुछ मुश्किलें दरपेश है, मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। शाहीना बेगम ने खुशी के आलम में उसके अल्फाज पर तवज्जो न दी और बोली, कुंदल महाराज को कुछ रकम पहुँचानी है, कब जाओगे उनके पास?
بس جی جلدی جانا ہے، ذرا کچھ کام کر لوں، اب اجازت دیں۔ رفیق شاہینہ بیگم کو مطمئن کر کے نکل آیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ کر اس نے سخاوت خان سے کہا، سخاوت خان تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ جو مانگو گے میں تمہیں دلوا دوں گا۔ شاہینہ بیگم سے، مگر سخاوت خان تم لوگوں کو میرا کام کرنا ہوگا، یہ سمجھ لو کہ میری جان خطرے میں ہے اور تمہاری بھی، یہ مت سمجھنا کہ اکیلا میں پھنسوں گا۔ میں تمہیں صاف صاف بتاتا ہوں، جب میری گردن پھنسے گی تو میں راج کندل سے کہہ دوں گا کہ مہاراج غلطی میری نہیں، ان چاروں کی بھی ہے۔ ارے رفیق بھائی کیوں ڈراتے ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں جتنا پریشان ہوں تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چودھری صاحب واپس آ گئے ہیں اور سراغ لگاتے پھر رہے ہیں۔ کہیں انہیں بھنک بھی مل گئی کہ ہم لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں تو سمجھ لو کہ پھر قیامت آ جائے گی۔ چھوڑو رفیق بھائی، دلدل میں پھنسا دیا تم نے، اب کرنا کیا ہے؟ میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے، اس پر عمل کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ دیکھو یہ بات تو طے ہے کہ رات کی تاریکی میں ہم قبرستان میں اپنا کام نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھولنے والی چیز نہیں۔ یہ جو اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں روحوں کی طرف سے، وہ دن میں نہیں ہوتی۔ مغرب کے بعد سنا ہے روحوں کو آزادی مل جاتی ہے اور وہ بھٹکتی پھرتی ہیں۔ روشنی ہونے سے پہلے وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ ہم دوپہر میں اپنا کام کریں گے۔ کام کیا کرو گے؟ تم میں سے ایک مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر قبرستان کے گورکن کے گھر جائے گا، سامنے بنے بنگلے ہوئے ہیں، وہ کہہ دے گا کہ وہ پیچھے والے بنگلے سے آیا ہے مٹھائی لے کر، اس مٹھائی میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوگی، یہ مٹھائی وہاں پہنچا دینا۔ ان بیچاروں کے لیے مٹھائی وغیرہ بڑی حیثیت رکھتی ہے، خوشی سے کھا لیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہم اپنے ساتھ کدال پھاوڑے لے کر جائیں گے اور قبر کھود کر وہ لاش نکالیں گے، گاڑی قبرستان کی دیوار کے ساتھ کھڑی کرنا، وہاں سے ہم لوگ اپنا کام کر لیں گے۔ ٹھیک ہے استاد رفیق، مگر ایک بات سن لو، کام کرنے سے پہلے تمہیں ہم لوگوں کو 10,000 روپے دینا ہوں گے۔ ہاں بھیا جانتا ہوں، یہی تو موقع ہے تمہارے لیے رفیق کی گٹائی کرنے کا۔ بیگم صاحبہ سے بات کر کے دوں گا تمہیں، کام ہونے سے پہلے رفیق۔ ٹھیک ہے رفیق نے کہا۔ پھر وہ شاہینہ بیگم کے پاس پہنچا، انہیں کہانیاں سنا کر 50,000 روپے کی رقم لی۔ شاہینہ بیگم دیوانی ہو رہی تھی، بہت سی آس امیدیں باندھ رکھی تھی انہوں نے، سوچ رہی تھی کہ عرشیہ تو جہنم رسید ہوئی، بچے کا مسئلہ بھی ختم ہوا، بس ایک بار چودھری یہاں پر آئے، ایسا مکھن لگاؤں گی کہ بھیگی بلی بن جائیں گے۔ ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میرا سہاگ بحال ہو جائے۔ بہرحال رفیق نے اپنا کام شروع کیا اور سخاوت خان کا ایک آدمی مٹھائی لے کر گورکن کی جھوپڑی پر پہنچ گیا۔ اس وقت گلاب خان موجود نہ تھا، وہ کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ سخاوت خان کے آدمی نے اندر داخل ہو کر آواز لگائی تو جیرا باہر آئی۔ سلام مائی، یہ مٹھائی کا ڈبہ بنگلہ نمبر 16 والوں نے بھیجا ہے، ان کے ہاں پوتا ہوا، پوتے کی خوشی میں انہوں نے مٹھائی بنوائی، یہ آپ کا حصہ ہے۔ بنگلہ نمبر 16؟ میری طرف سے مبارکباد کہنا، جیرا نے خوش دلی سے کہا اور ڈبہ لے کر اندر چلی گئی۔ سخاوت خان کا آدمی واپس آیا، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گلاب خان کو بھی اندر جاتے دیکھا۔ رفیق نے وہیں ڈیرا ڈالا۔ ایک گھنٹے کے بعد اس نے اس آدمی کو دوبارہ وہاں بھیجا اور گلاب خان کے دروازے پر جا کر اس نے آوازیں لگائی۔ بہت دیر تک وہ چیختا رہا لیکن کوئی باہر نہ آیا، تو وہ مسکراتا ہوا آیا۔ اس نے رفیق کو آ کر اطلاع دی کہ کام ہو گیا ہے۔ رفیق اٹھ کھڑا ہوا، وہ قبرستان میں داخل ہوئے، انہوں نے تیزی سے کام شروع کیا۔ قبر کھلی اور جب انہوں نے سلے ہٹائی تو اندر نگاہ ڈالتے ہی رفیق کی حلق سے زوردار آواز نکلی، اس کے ساتھی خوفزدہ ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کیا ہوا استاد؟ سخاوت نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ غائب، رفیق گٹی گٹی آواز میں بولا۔ کون استاد؟ دونوں غائب، عورت ہے نہ اس کی اولاد، قبر میں کچھ نہیں۔ واپس چلو رفیق بھائی، خدا کے لیے واپس چلو۔ ایک تو تم لوگوں نے ناک میں دم کر دیا، ایسی لگتا ہے جیسے تم میں سے کسی کو بھی ہمت نہیں، اتنی جلدی بھی نہیں مرنا رفیق بھائی، تمہیں خدا کا واسطہ ان اسیبی چکروں سے نکل آؤ۔ آؤ قبر ٹھیک کرو، رفیق نے کہا۔ بھار میں ڈالو قبر کو، گورکن وہ ٹھیک کرے گا۔ یا رفیق بھائی پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کام تو ہم تمہارے لیے بہت سے کرتے رہے، مگر تم جن دھندوں میں پڑ گئے وہ اللہ کی قسم ٹھیک نہیں، کوئی بڑا نقصان اٹھا جاؤ گے۔ رفیق نے کوئی جواب نہ دیا، وہ واپسی کے لیے چل پڑے۔ پھر راستے میں رفیق نے کہا، کہتے تو تم لوگ ٹھیک ہی ہو، مگر اب ایک بات بتاؤ، راج کندل کو ہم نے اپنے پیچھے لگایا، راج کندل کے لیے کیا کیا جائے؟ تم جانتے ہو وہ سفلی علوم کا ماہر ہے، ہمارا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ ہم تو خود پریشان ہیں رفیق بھائی، بس ایک بات تم سے کہتا ہوں، مجھے چھوڑ کر بھاگ نہ جانا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، صرف تم لوگ میرے رازدار ہو، دل کی ہر بات تم سے کہتا ہوں، کیونکہ تم تمام صورتحال سے واقف ہو۔ جب تک کوئی خل نہ نکل آئے تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا رفیق بھائی، اب بھی نہیں بھاگیں گے، وعدہ ہے ہمارا، سخاوت خان نے کہا۔ رفیق پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، تم لوگ آرام کرو، میں ذرا شاہینہ بیگم کے پاس ہو آؤں، ملازم ہوں ان کا، زیادہ دیر ان کے پاس سے غائب رہ بھی نہیں سکتا۔ رفیق اپنے ساتھیوں سے رخصت ہو کر حویلی کی جانب چل پڑا۔
شاہینہ نے پھر خواب دیکھا۔ اب تو ان خوابوں کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ رات دن کی کوئی تحسیس نہیں رہی تھی، بس بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں خواب آ بستے۔ کبھی کبھی تو یہ خواب بہت بھیانک ہوتے اور ان کے خاتمے کے بعد شاہینہ بیگم شدید وحشت کا شکار ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ خواب دیکھ رہی تھی، اس کے سامنے دریا بہہ رہا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی کہ اس دریا میں انسانی جسم بہہ رہے ہیں، چیختے چلاتے پانی میں غوطہ کھاتے، ان کے ہاتھ مدد کے لیے پانی سے باہر نکلتے اور پھر وہ ڈوب جاتے۔ وہ چیخ بھی رہے تھے لیکن شاہینہ کو ان کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک اسے اپنی عقب میں ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس سے کچھ فاصلے پر ایک مگرمچھ بڑا سا منہ کھولے چپکلی جیسے پیروں کے ساتھ چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شاہینہ کے حلق سے چیخ نکلی اور اس چیخ سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج ڈھلان کی طرف اتر چکا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی اور چند لمحوں کے بعد نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ اس نیند کے عالم میں اس نے یہ خواب دیکھا، ایسا خوفناک خواب تھا کہ اس کے پورے بدن کے مسامات پسینہ اگل رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا اور اس کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی۔ تھوڑے سے فاصلے پر سادھو راج کندل خاموش بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرد آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی، بالکل ویرانی نظر آ رہی تھی۔ شاہینہ نے اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے زور زور سے آنکھیں ملی اور سادھو کو دیکھنے لگی۔ مصیبت میں ڈال دیا تو نے ہمیں، بڑی مصیبت میں ڈال دیا، تیرا ستیہ ناس، اپنی مشکل تو حل کر دی تو نے اور ہم پڑ گئے مصیبت میں۔ جوگی مہاراج، گرو جی چولہے میں گئے جوگی مہاراج اور بھاگ میں گئے گرو جی، کیا مصیبت پڑ گئی ہمارے سر، اب کیا بتائیں تجھے، چھوٹا سا تو تیرا دماغ ہے، تو اگر یہ سمجھتی ہے پاگل عورت کہ ہم نے تھوڑی سی دولت کے لیے تیرا کام کیا تو یہ غلط ہے۔ دولت تو ہمارے پیروں کے نیچے ہے، کالی مائی کے داس ہیں ہم، دولت کی ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی، پر ایک مسلمان لڑکی یا لڑکا ہمیں ایسا چاہیے تھا جس کی بلی دے کر ہم مہا شکتی حاصل کر لیں۔ کالے جادو کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ سیڑھیاں ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی اور پانچویں سیڑھی۔ جو پانچویں سیڑھی تک پہنچ جاتا ہے وہ مہا شکتی مان ہوتا ہے اور کالے سنسار میں دیوتاؤں کے تحت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کچھ کام کرنے تھے، خاص طور سے وہ بچہ جو مسلمان ہوتا اور سنسار کو نہ دیکھتا۔ ایسے کسی پوتر خون کو شیطان کی بھین دے کر ہم مہاشکتی مان بن سکتے تھے، اور اس کے لیے ہم نے جو قدم اٹھایا تھا وہ پہلا اور آخری قدم تھا۔ مہا سابلی بس ایک بار موقع دیتے ہیں ہمیں، وہ بچہ چاہیے جو اس ماں کی آغوش میں جنم لے، جو سنسار کی نگاہوں سے دور ہو۔ سارا بندوبست کر لیا تھا ہم نے، پر ابھی جوگی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ پھر رفیق کی آواز سنائی دی، بیگم جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ شاہینہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو پیچھے سے راج کندل بول پڑا، آ جاؤ نکمے آ جاؤ، سارے کام خراب کرنے میں تیرا بڑا ہاتھ ہے۔ رفیق حیران اندر داخل ہوا، آپ جوگی مہاراج؟ ہاں کچھ ہوا یا نہیں؟ دن رات کوششوں میں لگا ہوں سادھو مہاراج، مجھ سے قسم لے لیں ایک لمحے کو سکون نہیں ملا، ابھی قبرستان سے آ رہا ہوں، بڑی کوشش کی ہے میں نے، رات میں تو وہاں روحوں کا بسیرا ہوتا ہے، میں نے سوچا کہ دن کی روشنی میں ذرا وہاں کا جائزہ لوں۔ جائزہ لینے کے بعد آج میں نے ایک اور کارروائی کی، قبرستان کے گورکنوں کو دھوکے سے نشاور مٹھائی کھلائی اور اس کے بعد وہ قبر کھودی۔ تو پھر کیا ہوا؟ دوسری حیرت انگیز بات ہوئی مہاراج، پہلے جب میرے آدمیوں نے قبر کھولی تھی تو قبر میں عرشیہ بیگم اور ان کے برابر ایک چھوٹی سی بچی تھی، مگر ہم اسی وقت روشنی کی ضد میں آ گئے تھے اور قبر اسی طرح کھلی چھوڑ کر بھاگ آئے۔ بعد میں ہمیں اس قبر کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ وہاں کیا ہوا۔ بہرحال گورکن نے وہ قبر برابر کی، آج پھر اسے کھول کر دیکھا تو قبر خالی تھی، اس میں کوئی نہیں تھا، عرشیہ بیگم اور نہ بچی۔ رفیق خدا تجھے غارت کر دے، کبھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائے گا، شاہینہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ جو بھی کہہ لیں بیگم صاحبہ، میں نے تو نمک کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کیا کروں تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ راج کندل بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک ہی اس نے گردن اٹھائی اور بولا، سن تو نے گورکنوں کو بے ہوش کر دیا تھا؟ ہاں جوگی مہاراج، ایک کام کر، ان سے بھی معلومات حاصل کر، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی وجہ سے اس عورت اور اس بچی کو باہر نکال لیا ہو، معلومات کر، کچھ پتہ چل ہی جائے گا۔ ایک بات بتاؤ تم دونوں مجھے، اس سارے چکر کی کسی اور کو خبر تو نہیں؟ میرا مطلب ہے تم لوگوں نے کسی اور سے تو عرشیہ کے خلاف کوئی کام کرانے کی کوشش نہیں کی؟ تو بتا مجھے شاہینہ، اور دیکھ ایک بات کان کھل کر سن لے، تم لوگ اگر مجھ سے کوئی جھوٹ بولو گے تو تمہارا جھوٹ مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، صرف اپنی ہتھیلی میں دے کر بتا سکتا ہوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ ہاں مہاراج، آپ سے پہلے ہم نے ایک مسلمان عالم سے بات چیت کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ ہمارا کام کر دے، ہم نے دولت کی پیشکش بھی کی تھی اسے، مگر اس نے انکار کیا، کہنے لگا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مسلمان عالم؟ تو نے اسے تفصیل بتا دی تھی؟
مطلب یہ کہ اس عورت کے بارے میں کہ اس کے ہاں بچے کا جنم ہونے والا ہے اور تو نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ جی گرو مہاراج، کیا وہ کوئی پہنچا ہوا عالم تھا؟ جی گرو مہاراج، ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ بیڑا غرق کر دیا تو نے، ارے کم بختو مجھے پہلے ہی بتا دیتے کون ہے وہ، کہاں رہتا ہے۔ ان کا پورا نام ادریس علی ہے اور یہاں سے تھوڑے فاصلے پر سبحان گلی میں رہتے ہیں، وہاں پر ان کے بارے میں کسی سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا ستیہ ناس، سارے راستے روک دیے ہیں تم نے میرے، دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے یہ اسی کی کارروائی ہو۔ اور سنو، تمہیں گورکن کے گھر والوں سے تفصیل معلوم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں زبان کھولنے پر مجبور کروں گا، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ بے فکر رہیں، کچھ نہ کچھ کر کے ہی دم لوں گا، رفیق نے کہا۔ راج کندل اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر کسی سے کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ادریس علی سچ مچ نیک نیت انسان تھے، دین اور دنیا دونوں نبھا رہے تھے۔ قالین بنانے والے ایک کارخانے میں مزدوری کے کھاتے لکھتے تھے۔ معمولی تنخواہ ملتی تھی، 2 بیٹیوں، ایک بیٹے اور بیوی کے ساتھ قناعت سے زندگی گزار رہے تھے۔ وسائل بے پناہ تھے، لیکن رزق حلال کھانے کو فوقیت دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے علم اور یقین واسق دیا تھا۔ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر اکثر گھر سے کچھ دور ایک برکت کے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت الہی کرتے، یہ ان کا مشغول مشغلہ تھا۔ اس وقت بھی شام کا چھٹ پٹا پھیل رہا تھا اور ادریس علی درخت کے نیچے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے دور سے کسی کو آتے دیکھا۔ آنے والے کا رخ ان کی طرف تھا، ہو سکتا ہے کوئی کسی مشکل کا شکار ہو کر دعا تعویذ کے لیے ان کی طرف آ رہا ہو۔ اکثر لوگوں کو ان کے اس ٹھکانے کا علم تھا اور ضرورت مند اگر انہیں گھر پر نہ پاتے تو اس طرف پا جاتے۔ جب آنے والا کچھ اور قریب آیا تو ادریس علی کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ یہ شخص کیرو لباس پہنے ہوئے تھا، آدھا بدن ننگا تھا، گلے میں جھنیوں پڑا ہوا تھا، بال لمبے لمبے اور الجھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ترشول تھا اور چہرہ خباثت کا آئینہ دار، بڑی بڑی آنکھیں کبوتر کی خون کی طرح سرخ۔ کوئی ہندو سادھو تھا، کاندھے سے کمنڈل لٹک رہا تھا۔ ایسی کوئی شخصیت اس سے پہلے ادریس علی کے پاس نظر نہیں آئی تھی۔ اول تو ان علاقوں میں اس طرح کے جوگی یا سادھو نظر نہیں آتے تھے، نظر آتے بھی تھے تو کہیں اکا دکا اور محدود۔ آنے والا تھوڑی دیر کے بعد ادریس علی کے سامنے پہنچا، ان سے کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ وہ خونی نگاہوں سے ادریس علی کو گور رہا تھا۔ ادریس علی نے تسبیح پھونک کر گلے میں ڈالی اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، آؤ جوگی جی، ہم سے کوئی کام ہے، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مناسب سمجھو تو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھنے نہیں آیا، راج کندل ہے میرا نام، کچھ معلومات کرنے آیا ہوں تم سے۔ تمہاری مرضی، معلومات اگر چاہو تو بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو، بیکار باتوں میں سمے مت ضائع کرو۔ مجھے بتاؤ کہ تم چودھری شاہنواز کی دھرم پتنی شاہینہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں اور میری اوقات کیا راج کندل؟ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا چکر چلایا ہے؟ ایک شادی شدہ عورت جو بچے کی ماں بننے والی تھی، تم نے اسے دربدر کیا اور اب خود پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ دیکھو میاں منش اپنے لیے شکتی چاہتا ہے، میرا تمہارا آمنا سامنا آج تک نہیں ہوا۔ ویسے بھی ہمارے علاقے الگ ہیں، کبھی ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرنے آیا ہوں۔ پیشکش یہ ہے کہ عورت بھاڑ میں جائے میری طرف سے، اس کے ہاں پیدا ہونے والی بچی مجھے چاہیے، میں مہا کالی کو اس کی بلی دینا چاہتا ہوں، اور ایک ایسی بچی جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئی ہو اور ہر برائی سے پاک ہو۔ جب پہلی بار اپنے دھرم کے مطابق نام لے گی تو اس کی بھلی مجھے مہا شکتی مان بنا دے گی۔ تم نے بیچ میں ٹانگ اڑائی، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے علم کے زور سے اس قبرستان میں بہت کچھ کر رہے ہو۔ میں تمہیں ایک چیتاونی دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے میرا راستہ کاٹا اور بچی کو مجھ تک پہنچنے نہ دیا تو اس کے بعد میری تمہاری جنگ شروع ہو جائے گی، اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں مہا یوگی ہوں۔ اپنے بال بچے کھو بیٹھو گے اس لڑائی میں اور کچھ نہ ہوگا۔ میرے راستے سے خاموشی سے ہٹ جاؤ، بچی میری حوالے کرو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ادریس علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ان کا چہرہ بے حد سکون تھا۔ انہوں نے کہا، جوگی جی، تم اپنا عمل پورا کرنے کے لیے مجھ سے بچی کی بھیک مانگنے کیوں آ گئے؟ تم تو شکتی مان ہو، طاقت والے ہو، میں کیا، میری اوقات کیا، بچی کو خود حاصل کرو۔ دوسری بات، تمہیں معلوم ہے ہمارا دھرم کیا ہے، مسلمان ہیں ہم لوگ، اور ایک مسلمان کی حفاظت کے لیے اپنی ساری کائنات قربان کر سکتا ہے۔ بیوی بچے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے جوگی کہ جو کچھ عطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، ہم تو اس کی امانتوں کو سنبھالنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان امانتوں کو رشتوں کا نام ملا ہے، ماں باپ، شوہر، بیوی، بہن، بھائی، بچے، بس ذمہ داری پوری کرنا ہوتی ہے، حکم یہی ہے۔ جہاں تک مسلمان بچی یا عورت کا تعلق ہے، اگر تم یہ جانتے ہو کہ ہم اس سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں تو جوگی مہاراج، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم پورا کر رہے ہیں، کیا سمجھے؟ چھوڑ دو خیال اس بات کا کہ بچی تمہیں ملے گی یا تم اس عورت کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔
تم نے اپنے طور جو کارروائی کی اس کا توڑ ہو گیا، اب دور جاؤ، اور اچھا یہی ہے کہ اس چکر میں مت پڑو۔ جہاں تک چودھری شاہ نواز کی پہلی بیوی کا تعلق ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ اس کے دل میں ایمان ڈالے اور وہ برے راستوں سے واپس لوٹ جائے۔ تم بھی لوٹ جاؤ جوگی مہاراج، ان تلوں میں تمہیں تیل نہیں ملے گا۔ دیکھو، ہمیں تمہارے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں، اگر ضرورت مند ہو تو مانگو، کیا مانگتے ہو، اور اگر اس طرح نہیں مانگو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہیں نشست کر دیں گے۔ اور کچھ؟ ادریس علی نے کہا۔ ہاں، یہ تھوڑی سی سوغات لے لو۔ راج کندل نے اپنے کمنڈل کو سامنے کیا، اس میں ہار ڈالا، مٹی بھری اور ادریس علی کی طرف اچھال دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایک بالش پر کے سام تھے جن کی تعداد 20-25 کے قریب ہوگی۔ راج کندل کمنڈل میں ہار ڈال کر سام پھینکتا رہا، بہت ہی خوفناک اور زہریلے سام تھے۔ گو ان کی لمبائی زیادہ نہ تھی، لیکن وہ ادریس علی کے سامنے پھن کاٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ادریس علی نے مسکراتی نگاہوں سے راج کندل کو دیکھا اور بولے، ارے یہ رک کیوں گئے؟ انہیں تو فوراً مجھ پر حملہ کرنا چاہیے تھا، میرے پورے بدن سے چمٹ جانا چاہیے تھا۔ ابھی ہم نے انہیں حکم نہیں دیا ادریس علی، ہمارے اشارے پر یہ سب تمہارے بدن سے چمٹ جائیں گے اور تم پانی بن کر بہہ جاؤ گے۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے تعاون کرو۔ تمہیں ختم کرنا ہماری خوشی نہیں ہے، یہ محض ایک نمونہ تھا۔ یہ نمونہ تو میرے لیے بیکار رہا، میں ڈرا نہیں، اب تم دوسرا نمونہ دکھاؤ، ادریس علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ راج کندل خونی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا، پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سام واپس پلٹنے لگے۔ ادریس علی خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد سام راج کندل کے پیچھے جا کر غائب ہو گئے تو راج کندل نے کہا، تو تم نہیں مانو گے، بے وقوف ہے تو، اب چلا جا، ہمارے غصے کو آواز نہ دے، ہمیں عام طور سے غصہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، دوسری ملاقات دوسرے طریقے سے ہوگی، راج کندل بولا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اوقب سے آواز سنائی دی، آپ حکم دیجیے بابا صاحب، کچھ کروں اس کے لیے؟ نہیں علی جا، ابھی نہیں، اللہ ہمارا محافظ ہے، جب تک اس کا حکم ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بابا صاحب، وہ عورت قبر سے نکل کر ڈاکٹر حارث کی تحویل میں پہنچ چکی ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں، گورکن کا بیٹا ساری صورتحال سے واقف ہو چکا ہے، بچی گورکن ہی کے ہاں پل رہی ہے۔ بابا صاحب، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگی ہے، میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا ہوں اور اس کے اندر بڑی محبت پاتا ہوں، مجھے بھی اس سے بڑی اپنائیت ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھنا علی جا۔ بابا صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ بچی کی ماں کے لیے میں کیا کروں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ محفوظ خاتوں میں ہے تو اسے وہیں رہنے دو، اگر وہ چودھری شاہ نواز کے پاس دوبارہ پہنچ گئی تو شاہینہ اس کے خلاف پھر سازشیں کرے گی اور کہیں اس کی کوئی سازش عرشیہ بیگم کے خلاف کامیاب نہ ہو جائے۔ جاؤ، دونوں کا خیال رکھو، جو حکم۔ آواز ابری اور اس کے بعد معدوم ہو گئی۔ ادریس علی نے گلے سے تسبیح اتار کر دوبارہ ورد شروع کر دیا۔ منیزہ کی تو جیسے عید ہو گئی تھی، شینہ ہوتی تھی، اور وہ بچی تھی بھی بہت خوبصورت اور خوش مزاج، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی۔ سادہ لوگ تھے، بہت سے بادو کو اپنی سادگی کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے۔ شینہ کے قیمتی لباس، بچوں کی ضرورت کی دوسری قیمتی چیزیں جنہیں خریدنا ان کے بس کی بات نہ تھی، یہ سب کہاں سے آیا، یہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا۔ شینہ کے لیے مہنگا دودھ جو آج تک استعمال کے باوجود ختم نہیں ہوا تھا، منیزہ جب بھی ڈبہ کھولتی حیران رہ جاتی، دن بھر استعمال کے باوجود دودھ ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح کی دوسری باتیں، البتہ ایک دو بار جیرا نے تشویش بھری نظروں سے منیزہ کو دیکھا۔ اس وقت بھی منیزہ بڑی محویت سے شینہ کا لباس تبدیل کر رہی تھی۔ باہر سے گلاب خان کی آواز ابری، جیرا، میری بھیری ماچس تو دے جا۔ جیرا دونوں چیزیں لے کر باہر آئی، وہ گلاب خان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ چپ چپ ہے۔ گلاب خان نے ایک بیڑی نکال کر ہونٹوں سے لگائی۔ ایک بات پر بہت پریشان ہوں۔ کون سی بات؟ گلاب خان نے ماچس نکال کر بیڑی سلگائی۔ گلاب خان، منیزہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں ہے؟ ابھی تو اندر تھی۔ میرا مطلب ہے بچی کو اس نے کس طرح جان سے لگا رکھا ہے، اللہ اجر دے گا۔ میں کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں گلاب خان۔ کیا؟ لوگ اس بچی کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا بتائیں گے، اور اگر بتائیں گے تو کون یقین کرے گا؟ ارے تو بتانے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ عقل سے سوچو گلاب خان، بولتے کی زبان کون پکڑے گا؟ لوگ منیزہ کو شک کی نظروں سے دیکھیں گے۔ ہماری عمریں بھی اب ایسی نہیں کہ ہم کسی سے یہ کہہ سکے کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ منیزہ جس طرح اس کی خدمت کر رہی ہے اور بچی جس طرح اس سے ہلی ہے، اسے دیکھ کر لوگ نہ جانے کیا کیا سوچ سکتے ہیں۔ اس پر کوئی گندا الزام لگ گیا تو بیٹھی رہ جائے گی گھر میں۔ دنیا کی زبان ویسے ہی کافی لمبی ہوتی ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جیرا، تو بھی بڑی آفت کی پرکالا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے سوچ کر لاتی ہے۔ گلاب خان نے کہا، دنیا کو تم بھی جانتے ہو گلاب خان، میں بھی جانتی ہوں۔ اللہ بچی کو عزت سے گھر سے رخصت کر دے۔ مولا کسی دل والے کو بھیج دے ہمارے گھر تاکہ ہمارا فرض پورا ہو جائے۔
گلاب خان دنیا لگتی کہہ رہی ہوں، ایسی باتوں کا خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ گلاب خان نے جلدی جلدی بیڑی کے کیکش لیے، اس کے چہرے پر بھی الجھن کے آثار تھے۔ اس نے کہا، بہرحال سوچا تو نے ٹھیک، میری بات بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر کریں کیا؟ کچھ بھی کرو گلاب خان، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ بچے کو تھانے پہنچا دوں؟ کیا کہہ کر پہنچاؤ گے؟ اصل کہانی سناؤ گے تو بند کر دیں گے تمہیں تھانے میں۔ تھانے والے کو جانتے نہیں، وہ کسی کی بات سچ کہاں مانتے ہیں۔ تم سے ہی پوچھیں گے کہ کہاں سے اغوا کر کے لائے ہو۔ ہاں یہ تو ہے، پھر ایک کام کرتا ہوں، مسجد کی سیڑھیوں میں رکھاتا ہوں، کپڑے میں لپیٹ کے نمازی دیکھیں گے تو خود ہی اٹھا کر لے جائیں گے۔ جیرا سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، خالہ کے دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا، بچی جن ہاتھوں میں جائے گی شک ہی کا شکار رہے گی۔ لوگ سوچیں گے کہ کسی کا گناہ ہے، ساری زندگی داغدار ہو جائے گی اس کی۔ اب کس سے کہنے جائیں گے کہ بھیا ہم اس کی ماں کو بھی جانتے ہیں اور یہ قبر میں پیدا ہوئی؟ تو پھر بتا بابا، اور کیا کر سکتا ہوں؟ وہی میں بھی سوچ رہی ہوں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی تو نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچی سے اب جدا ہونے کو ذرا بھی دل نہیں چاہتا، پر اپنی اولاد کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک تو منیزا نے اس طرح اسے دل لگایا کہ دیکھ کر ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے جدا ہوئی تو اس کا کیا ہوگا۔ مگر گلاب خان، میری سوچ غلط نہیں، ہم کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور پڑ جائیں گے۔ تب پھر یہی کہتا ہوں، تو اسے کپڑوں میں لپیٹ، میں رات کو 3 بجے اسے مسجد کی سیڑھیوں پر رکھ آؤں گا۔ اللہ کی مرضی۔ ایسا ہی کرنا۔ جیرا نے گلاب خان سے اتفاق کیا۔ منیزا ان دونوں کی گفتگو سے بے خبر تھی۔ رات کو جب منیزا گہری نیند سوئی تو گلاب خان نے خاموشی سے بچی کو اس کے پاس سے اٹھایا۔ جیرا نے پہلے سے تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ بچی کو اس طرح کپڑے میں لپیٹا کہ سردی سے بھی بچاؤ رہے اور اس کی آنکھوں میں دھول مٹی نہ پڑے۔ رات کو 3 بجے گلاب خان اسے لے کر جا کر تھوڑے فاصلے پر بنی مسجد کی سیڑھیوں پر رکھایا۔ بچی خاموش نگاہوں سے گلاب خان کا جائزہ لے رہی تھی اور گلاب خان کو جیسے ایک مدھم سی آواز اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی، نازک، معصوم، نوخیز آواز۔ تم نے اپنی قسمت پر بلا وجہ تالا لگایا بابا گلاب خان۔ تمہاری تقدیر کے ستارے تو کھلنے والے تھے، لیکن شاید تمہاری تقدیر میں یہ سرخ روئی تھی ہی نہیں۔ تیرا ستیہ ناس مردار مسٹنڈی ہتھیاری پھول پھول کر کپا ہوئی جا رہی ہے۔ ابا ہے کہ بس تندور میں روٹیاں لگاتے رہتے ہیں، جیب میں پھوٹی کوری نہیں، ہاتھ پاؤں ہلانے میں جان جاتی ہے۔ ارے میں کہتی ہوں مری کی نہیں، اینٹ رہی ہے صبح سے بستر پر، ابھی سب کی جاگے گی اور میری جان کو رے رے پے پے لگا دیں گی۔ اماں کھانے دو، کھانا دو، زہر، آٹے کی چکی بھی نہیں گھر میں۔ ارے پڑی پڑی سنے جا رہی ہے، میں کتے کی طرح بھونک رہی ہوں، اٹھتی ہے یا دوں کمر پر؟ رشیدہ بیگم نے ایک ہی سانس میں دل کی پوری بھڑاس نکال لی اور نوری انگڑائی لیتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنا شروع کی اور بڑے پرسکون لہجے میں کہا، صبح ہو گئی اماں؟ صبح ہو گئی اماں؟ ارے موت پرے، سورج آدھا سفر طے ہو چکا ہے اور تو صبح کو رو رہی ہے۔ اٹھ جا، آٹا پیسنا ہے، گیہوں چکی کے پاس رکھے ہیں، جلدی کر، میں چولہا جھونک لوں۔ گیلی لکڑیاں لا کر مارتی ہے میرے سر پر، ایسے مردوں کو تو اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے، اور آپ بھی مرے تھے تو میرے ہی سر پر مصیبت آئی تھی، کہیں اور چلے جاتے صحرا لٹکا کر۔ کالک لگے ان کے منہ پر جو موئے میرے ہی گھر آ کر مڑے تھے۔ ستیہ ناس جائے ان کا، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے اس بھٹیارے کو میرے پلو سے باندھا۔ یہ کہہ کر کہ لڑکی کا اپنا ہوٹل ہے، ہاک پڑے ایسے ہوٹل پر جو 2 وقت کی روٹی نہیں مہیا کر سکتا۔ بیٹیاں ہیں کہ جنگل بیل کی طرح بڑی چلی جا رہی ہیں، بڑی چلی جا رہی ہیں، اور گھر ہے کہ اناج ہی نہیں، پیٹ میں ہے تو تن پر نہیں، اور تن پر ہے تو پیٹ کے لالے پڑے ہیں۔ رشیدہ بکتی چکتی رہی، اس کے بعد آگے بڑھ کر باورچی خانے میں گھسی، لکڑیاں دھواں دے رہی تھی، اس نے چولہے سے نکال کر باہر پھینکی۔ ہاک پڑی ان بھیگی لکڑیوں پر کمبخت چل نہیں رہی۔ نوری پرے اطمینان سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے لگی، پھر اٹھ کر بالوں میں کنگھی کی، آئینے میں خود کو دیکھا اور اطمینان سے گردن ہلا کر کونے میں رکھی ہوئی آٹا پیسنے کی مشین کی طرف بڑھی۔ چکی کے پاس پڑی پیری پر بیٹھ کر اس نے کولے ڈالنے شروع کیے اور چکی کی مدر آواز گھر میں گونجنے لگی۔ رشیدہ کی ساری چیخو پکار اس گھر کے تمام لوگوں پر بے اثر تھی، بلکہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ گھر میں موجود لوگوں کو یہ پتہ دیتی کہ صبح ہو گئی ہے، اور جس دن یہ تقریر نہ ہوتی تو اس دن صبح ہونے کا پتہ نہ چلتا۔ چکی کے دونوں پر گنگناتے رہے اور نوری کی چوڑیاں بجتی رہی۔ سفید سفید آٹا پیتل کی پرات میں جمع ہو رہا تھا۔ باہر سے خیر محمد کی آواز سنائی دی، کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو سب کے سب؟ نوری، حمیدہ، کہاں ہو تم سب؟ باپ کی آواز سن کر لڑکیاں سب کی سب جھاگی۔ ماں کی آواز تو جیسے لوڑی تھی، اس کے لیے آنکھیں اور چپک جاتی تھی اس کی آواز سن کر، اور دل چاہتا کہ انہیں مدر لوڑیوں کے درمیان اور سویا جائے۔ خیر محمد کا رویہ بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔
اس نے کبھی نے ڈانٹا نہ تھا۔ بیٹیوں کے دل میں باپ کی محبت تو تھی ہی، لیکن اس کا احترام بھی بہت زیادہ تھا۔ خیر محمد اندر آیا، ساری بچیاں جلدی جلدی چارپائیوں سے اٹھی اور صحن میں آ گئی۔ خیر محمد کی گود میں آج انہوں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ وہ جب بھی کبھی پڑوس کی بستی جاتا، بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا اور عام طور سے سامان کی گٹری اس کے کندھوں پر ہوا کرتی، لیکن آج وہ اس گٹری کو اس طرح گود میں اٹھائے تھا جیسے کسی معصوم بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ حمیدہ آگے بڑھی، لاؤ ابا جی سامان مجھے دے دو۔ خیر محمد مسکرایا، پھر بولا، آج کچھ اور ہی سامان تمہارے لیے لایا ہوں، لو دیکھو۔ اس نے کپڑوں کی وہ ننھی سی گٹری آگے بڑھائی اور ایک سفید کومل خوبصورت سا ننھا سا ہاتھ گٹری سے باہر نکل آیا۔ حمیدہ تو ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی، لیکن کنیز نے آگے بڑھ کر جلدی سے وہ گٹری خیر محمد کے ہاتھ سے لی۔ تھوڑا سا کپڑا دور ہٹا تو کنیز کی آواز سنائی دی، ہائے میں مر جاؤں، ذرا دیکھنا حمیدہ، یہ تو کوئی ننھا سا بچہ ہے۔ لڑکیوں کی آوازیں ابھری اور سب کی سب کنیز پر جھک گئی۔ انتہائی حسین ننھی سی بچی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، محبت تھی، پیار تھا، لیکن جس عمر کی وہ تھی آنکھوں کی کیفیت اس سے بالکل مختلف تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ آنکھیں ان سب سے مخاطب ہوں، ان سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ کنیز نے بچی کو سینے سے لگایا۔ ابا جی یہ بچہ کہاں سے آیا، کس کی اولاد ہے؟ کسی کی بیٹی ہے، بس یوں سمجھ لو اللہ نے تم سب کی تعداد میں ایک اور اضافہ کر دیا۔ رشیدہ نے شوہر کی آواز سن لی، لیکن لکڑیاں دھواں دے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں مرچیں نگلنے لگی، چنانچہ اس نے کان ان کی طرف نہ رکھے اور لکڑیوں کو کوسنے اور ان سے سوکھی لکڑیاں چننے میں مصروف رہی۔ جن لکڑیوں نے آگ پکڑی تو اس نے چائے کے لیے پانی چڑھایا اور باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ خیر محمد پر نگاہ پڑی تو بھنا کر بولی، آنکھوں کا کوئی خیران اسپتال ہو تو مجھے وہاں کے پھینک دو، اندھا ہونے میں بس تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، آرزو پوری ہو جائے گی۔ یہ گیلی لکڑیاں اس لیے تو لائی جاتی ہیں، سب جانتی ہوں، بیٹیاں پیدا کرنے کی سزا دی جاتی ہے مجھے۔ لکڑیاں جیسی بھی ہوں جلاؤ، دکان میں آٹے کی بھوریاں پڑی ہیں، مگر گھر کا آٹا خود پیسو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ ارے خدا کی بندی، دوسری بستی سے آیا ہوں، دعا نہ سلام شروع ہو گئی تو ختم کر دو، شروع نہ ہوں تو کیا کروں؟ اماں دیکھو تو کتنی پیاری ہے۔ کنیز نے ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے خیال سے بچی کو سامنے کیا اور تب رشیدہ نے کنیز کی گود میں موجود بچی کو دیکھا۔ کیا ہے، کوئی کھلونا نئے ہے ابا تمہارے لیے؟ کھلونا تو ہے اماں، مگر زندہ کھلونا۔ کنیز کچھ اور قریب آئی۔ رشیدہ نے غور سے بچی کو دیکھا۔ پہلے وہ واقعی یہی سمجھی کہ وہ کوئی گڑیا ہے، لیکن اس نے بچی کو پلکیں جھپکتے اور ہاتھ ملتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ کون ہے یہ، کہاں سے آئی؟ میں بتاتا ہوں رشیدہ، بات کرنے کا تم نے موقع نہیں دیا، خیر محمد نے کہا، اور رشیدہ نے نگاہیں گھما کر خیر محمد کو دیکھا۔ تم لائے ہو اسے؟ وہی بتانے جا رہا ہوں، پلی بستی سے آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، مسجد کے سامنے سے گزرا تو ایک سیڑھی پر اسے کلبلاتے دیکھا، اور جب اس کی شکل دیکھی تو بس دیکھتا رہ گیا۔ تجھے شاید یقین نہ آئے رشیدہ، ایک ننھی سی معصوم سی آواز میرے کانوں میں ابھری جو کہہ رہی تھی، ماما جی مجھے لے چلو، یہاں مجھے کتے گھسوٹ ڈالیں گے، ابھی تو کونے خدروں میں سو رہے ہیں، جاگیں گے تو میری طرف دوڑ پڑیں گے۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا کہ آواز کس کی ہے۔ بچی میری طرف پیار بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا دل بے اختیار ہوا کہ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ آواز کے بارے میں یہی سوچا، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے اندر کا خیال ہو، بس رشیدہ، دل نے کہا کہ اسے لے چلو اور میں اسے اٹھا لایا۔ لو اور سن لو، خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی مروایا، اب کیا کرو گے؟ معلومات کروں گا اس کے بارے میں، ابھی سے یہاں رکو، جمعے کے دن مسجد میں اعلان کراؤں گا اور کہوں گا کہ بھائی جس کی بچی ہو لے لو، اور اگر کوئی نہ ملا تو؟ ہاں تو، رشیدہ غصے سے بولی۔ ارے جہاں 6 ہیں وہاں 7 ہو جائیں گی، کون سی مصیبت آ جائے گی، اللہ بھلا کرے ہمارا۔